बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में आया वो कट गया या काट दिया गया। ये एक फिनोमेना चल रहा है और लोग इसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना कुछ करने के बाद और जो सिस्टम और पाकिस्तान के जो अनडू प्रोजेक्ट करने वाले थे, उनके रास्ते में जो जो लोग रुकावटें खड़ी कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मजमूई तौर पर पाकिस्तान की रियासत अपने अहदाफ को हासिल कर रही है। लेकिन आसिम मुनीर साहब का अगला स्टेप क्या होगा या अगला स्टेप वो कौन सा है जो पाकिस्तान को मिस्र बनने से बचा सकता है? ये बात फाइनेंशियल टाइम, उसका एक अदारिया ये वाली बात कह रहा है, और भी बहुत से लोग ये बातें कह रहे हैं कि ये सारी की सारी तरामीम धरी की धरी रह जाएंगी अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ोर लगा के वो वाला काम ना किया। वो वाला काम असल में है कौन सा, इस पर बात करेंगे। और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इमरान ज़दा जज थे? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि बहुत अच्छे जज थे, उन्होंने इमरान खान साहब को बचाने के लिए सारे काम किए? ये मेरे पास कुछ इनसाइट इन्फॉर्मेशन है जिसको और ये उनकी जो है वो फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है। मैं यकीनन हम वो शेयर करेंगे। और जो ताने तमेड़े इस वक्त हुकूमत दे रही है, जाहिर है कि यार कि ये कसूर जो है वो सारे का सारा ना सियासतदानों का है, ना सारे का सारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है। ये कुछ चीज़ें मिस रीड भी की गई हैं। बड़े अच्छे जज, बहुत अच्छे जज जो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े थे, जो जिनकी कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं थी, जिनकी मिसाल अगर आप देना चाहें तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनमें से एक हैं। उनके साथ हुआ क्या, किया किसने? ये दो अफराद ऐसे हैं जिनके कुछ इकदामात से मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो क्या कहेंगे कि मिस रीड कर गए, किसी ट्रैप में आ गए, या उनकी रीडिंग गलत हो गई। ये मालूमात जो मेरे तक पहुंची हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह आगे चल के। लेकिन जो अभी ख़बरें आ रही हैं, जो इस वक्त की अहम ख़बरें हैं, वो ये है कि कल धड़का अचानक से लग गया था कि शायद पाकिस्तान की अदलिया एक तसादम की तरफ बढ़ रही है। चूँकि पिछले 2-3 दिन से खतूत लिखे जा रहे थे। पहले मंसूर अली शाह साहब ने लिखा था ख़त, उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने ख़त लिखा था, उसके बाद सलाहुद्दीन पंवर साहब ने ख़त लिख दिया था, और उसके फ़ौरन बाद यानी कि सलाहुद्दीन पंवर साहब के ख़त लिखने के बाद कल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट मीटिंग तलब कर ली थी। आज वो फुल कोर्ट मीटिंग हो गई। लेकिन कल जब ये दोनों इस्तीफ़े आए तो हमें उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि फुल कोर्ट से जो उम्मीदें या जो ख़दशात हमें लाहक हो गए हैं, असल में ऐसी कोई बात नहीं। अगर फुल कोर्ट से मंसूर अली शाह साहब को और अतर मिनल्ला साहब को अगर कोई उम्मीद होती तो ये इस्तीफ़े ना आते। और मज़ीद इस्तीफ़े किस किस के आएंगे, ये भी बात अपनी जगह के ऊपर चल रही है। लेकिन मैं आपके साथ जो आज की डेवलपमेंट्स हैं मैं वो शेयर करूंगा कि कुछ जज इशारे भी दे रहे हैं, कुछ जजों के बारे में मालूमात भी आ रही हैं इस तरह की कि वो इस्तीफ़े दे सकते हैं। वो कौन कौन से जज हैं? और आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब से यानी कि जो पहली आइनी अदालत है उसके चीफ़ जस्टिस का ओहदे का हल्फ ले लिया सदर ममलिकत ने। उनके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी मौजूद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई जज पेश नहीं हुआ। इसमें क्या राज पिन्हा है? क्या सुप्रीम कोर्ट अभी भी किसी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है? जज अभी भी बहुत से क्या अंदर इनकलाबी बैठे हुए हैं, या क्या मामला है? ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले ख़बर आपके साथ शेयर कर दूँ। और मुसर्रत अली साहिबा ने जो इनकार तो नहीं किया, लेकिन उनका नाम जो है वो पहले वो आइनी बेंच में शामिल थी। अब आइनी अदालत में जिन जजों को सिलेक्ट किया गया है, जिनके नाम भेजे गए थे, उनमें से कुछ ने 3 जजेस ने ओथ भी ले लिया है। तो लेकिन मुसर्रत अली साहिबा जो हैं वो इस दौड़ में शामिल नहीं थी, उनका नाम नहीं आया। पहले ये बातें चल रही थी कि उनका नाम आएगा। तो ये ख़बर जो है वो मैं पहले आपके साथ शेयर कर दूँ कि अमीरुद्दीन साहब से सुबह 10:30 बजे ऐवान सदर में सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनके ओहदे का हल्फ उनसे लिया। इस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा कोई जज शरीक नहीं था, और जो जिन्होंने ओथ लिया वो फिर 12:30 बजे वो बाकी जो जज थे आइनी अदालत के, उनसे ओथ लिया गया 3 जजेस से। तो जनाब ये इस तकरीब में
میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ اس تقریب میں سپریم کورٹ کا کوئی جج شریک نہیں تھا، اور وہ کیوں نہیں تھا وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو باقی جو ہے وہ آرمی چیف وہاں پر تھے، وزیر اعظم وہاں پر تھے، اسحاق ڈار صاحب وہاں پر تھے، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب اس تقریب میں شامل تھے، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب تھے، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے پہلے آپ کو بتا دیا وہ تھے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سید شمشاد مرزا وہاں پر تھے، چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید آصم منیر وہاں پر تھے، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی صاحب وہاں پر تھے، اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب بھی دیگر اعلیٰ حکام کے ہمراہ وہاں پر موجود تھے۔ باقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو وہاں پر موجود تھے وہ جو ہیں وہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب تھے، جسٹس خادم سمرو صاحب تھے، جسٹس محمد اعظم خان صاحب تھے، جسٹس محمد آصف، جسٹس انعام امین منہاس، یہ جج صاحبان جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ وہاں پر موجود تھے، اٹارنی جنرل صاحب بھی تھے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جن کو انقلاب جن کے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری جن کی ڈگری کا ایشو بنا ہوا ہے، جسٹس بابر ستار صاحب جن کی والدہ کے پلاٹوں کا بھی کیس چل رہا تھا یا کوئی معاملہ آیا تھا رپورٹرلی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ نے اس تقریب کا ایک طرح سے بائیکاٹ کیا، وہ اس میں شریک نہیں تھے، اور 2 مختلف کیسز کے درمیان یا اس کی سماعت کے دوران ججز نے کچھ اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ 2 ججز نے کہ جی کہ شاید وہ بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں، اور ان میں یہ خبر جو ہے وہ ڈان نیوز کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے یہ اشارے الگ الگ مقدمات میں دیے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ اب بینچ کا حصہ نہیں رہیں گے۔ جمعرات کو ایک نجی کمپنی کے کیس کی سماعت کے دوران ایک وکیل نے جسٹس محسن اختر کیانی سے گزارش کی کہ حتمی دلائل کی تاریخ دسمبر کے پہلے ہفتے میں رکھی جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے جواب دیا کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں یہ کیس کوئی اور جج سن رہا ہوگا۔ وکیل نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سر ایسی باتیں نہ کہیں، ہمیں بے چینی ہوتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تو خوش ہوں۔ جب وکیل نے کہا کہ سر آپ چلے جائیں گے، ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے، تو جسٹس محسن اختر ویسے کیا بات ہے وکیلاں دی بھی کی سیکھنا پائیں کہ جج ہو کے پلاٹ کیویں بڑھائی دینے، اور کی سیکھنا ہے کہ جج ہو کے سیاسی پارٹی کو کس طرح پروموٹ اور سپورٹ کیا جاتا ہے، یہ سیکھنا ہے۔ مرضی ہے آپ کی جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ 2 دن پہلے بدھ کو جسٹس سمن رفت امتیاز نے بھی ایک اور مقدمے کی سماعت کے دوران وکیل کی جانب سے اگلے ہفتے کی تاریخ مانگنے پر اسی طرح کا اشارہ دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کا بینچ ممکن ہے دسمبر کے بعد دستیاب نہ ہو۔ یہ جو دونوں جج ہیں یہ انہی 5 ججوں میں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ آج بھی شامل نہیں تھے، تو یہ اشارے دے رہے ہیں کہ شاید ہمارے جو وہ تھے نا جی، ان کے بارے میں ہی کہا تھا، کیا نام ہے، جسٹس ستر من اللہ صاحب نے نیو یارک میں کھڑے ہو کے کسی بار میں خطاب کرتے ہوئے کہ وہ جو ہیرے تلاش کیے تھے وہ یہ جو انقلابی جج ہیں ان میں سے بھی کچھ میں لے کے آیا تھا، تو جناب نال ہی لے جاؤ، سیدھی سی بات ہے۔ تو ایک تو یہ والا معاملہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 چیزیں سوال باقی ہیں کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ اس آئینی عدالت میں شریک کیوں نہیں ہوئیں، ان کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کیا گیا۔ تو جو باقی جنہوں نے حلف اٹھایا ہے ان میں جسٹس امین الدین خان صاحب وہ تو اٹھا چکے چیف جسٹس کا، اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے ان کا جو ہے وہ ان سے حلف لے لیا گیا ہے 12:30 بجے، اور اس دوسری جو حلف کی تقریب تھی اس میں بھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان موجود نہیں تھے۔ اچھا جی، ان تینوں نے تو حلف اٹھا لیا ہے۔ اب جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا ان میں ایک جسٹس کے آغا ہیں اور دوسرے جسٹس روزی بریچ ہیں، تو روزی خان بریچ یہ ان کا نام ہے، تو انہوں نے نہیں اٹھایا۔ اب خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جسٹس محترمہ مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں یہ بھی حلف اٹھائیں گی، ان کا بھی نام آئے گا، لیکن ان کا نام شامل نہیں تھا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اب اگر کسی جج کو یہ کہا جائے کہ جی کہ آپ کی ٹرانسفر کی جا رہی ہے یا آپ کو اپوائنٹ کہیں اور پہ کیا جا رہا ہے، تو اس انکار کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ
جوڈیشل سروس میں یا اپنے عہدے کے اوپر تعینات نہیں رہنا چاہتے. پھر اب چونکہ ترمیم کچھ اس طرح کی، پہلے تو فارغ تھا کہ وہ ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا جو تبادلے سے انکار کرے گا. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا ہوا ہے، اور ریاست نے مجموعی طور کے اوپر، حکومت نے، کہ اب جو راستے میں آئے گا وہ کٹ جائے گا. تو یہ کاٹنے کا ایک طریقہ تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں مداخلت کی تھی اور یہ کہا گیا کہ اس کی ریزننگ پوچھی جائے گی، اور پھر اگر جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہ مطمئن ہوگا تو وہ کنٹینیو کریں گے، ادروائز جو ہے پھر ان کو جانا پڑے گا. تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ سے ہمارے ایک یعنی جو میری اطلاع ہے کہ انہوں نے ایک اپنے کسی دوست سے گفتگو کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ یہ دوست جو ہوتے ہیں یہ انہی کے پروفیشن سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس بکھیڑے میں پڑوں، اور میری طبیعت بھی، ویسے تو بہانہ یہی آیا ہے سامنے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں. پچھلے سال ان کا جو ہے وہ انجیوپلاسٹی ہوئی تھی، ان کو سٹنٹ بھی پڑا تھا. میری وہ سٹنٹ فیلو ہیں، تو خیر مجھے تو دو پڑے میں، خیر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو وہ ذرا سٹریس سے ذرا دور رہنا چاہتی ہیں. یہ جو آئینی عدالت ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر یہ بڑا سٹریسفل جاب ہونی ہے. یہ بہت ایک اس میں دباؤ، سیاسی دباؤ، دوسرے تیسرے شدید تنقید کا سامنا اس عدالت کو کرنا پڑے گا اپنے ابتدائی دنوں میں. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو عادت ہو جائے گی. تو ابھی جو ہے وہ شاید ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اتنا سٹریس لے سکیں. صحت اجازت کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کام بکھیڑے والا ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے آپ کو نفسیاتی طور کے اوپر بھی، جسمانی طور کے اوپر بھی، اور جس کو ہم کہتے ہیں اعصابی طور کے اوپر بھی بڑا فٹ ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے. تو یہ ان کی صحت اتنا پریشر لینے کا، اور یہ پریشر سیاسی ہونا، کام کا پریشر، کام تو وہ وہاں پہ بھی کر رہی ہیں اور بڑا دھڑلے سے کر رہی تھیں، ٹھیک کام کر رہی تھیں. تو اس کا مطلب سادہ سا ہے کہ یہ کام بڑا سٹریسفل ہونا ہے، جو آئینی عدالت والا ہونا ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا شور پڑا ہوا ہے. باقی جو ہے وہ ججز سپریم کورٹ کے کیوں نہیں پیش ہوئے، اور فل کورٹ میٹنگ میں کیا ہوا؟ فل کورٹ میٹنگ میں 27ویں ترمیم کا ذکر ہی نہیں ہوا. دو جج جنہوں نے خط لکھا تھا کہ 27ویں ترمیم کے اوپر بڑا حالات خراب ہو گئے ہیں، نظام تلپٹ ہو گیا ہے، سپریم کورٹ یتیم ہو گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ چونکہ ریزائن کر گئے، لہٰذا وہاں پہ سوال اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اور جسٹس صلاح الدین بنور جنہوں نے کل خط لکھا تھا اور 190 آرٹیکل جو ہے پاکستان کا دستور کا، اس کو انووک کرنے کی انہوں نے بات کی تھی، آج انہوں نے بھی اس ایشو کے اوپر کوئی سوال ریز نہیں کیا فل کورٹ میٹنگ میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ بلائی کس لیے گئی تھی؟ سر، سپریم کورٹ کے رولز نئے سرے سے طے ہونے تھے 27ویں یعنی ترمیم کے بعد. جو سپریم کورٹ کا اب کردار ہے ایپلیٹ فورم، وہ ہے دیوانی اور فوجداری مقدمات کا، تو اس کے رولز جو تھے وہ بننے تھے، امینڈ ہونے تھے، وہ آج کر لیے گئے. دوسرے ایک وکیل ہیں، ان کا نام ہے منیر احمد پراچا صاحب. ان کی ایک درخواست تھی کہ ان کو سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ کا ٹائٹل دیا جائے، تو وہ بھی دوسرے ایجنڈے میں یہ آئٹم تھا، تو ان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سینئر ایڈوکیٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ دے دیا گیا ہے. تو یہ بھی قصہ ختم ہوا، کیونکہ یہ تاثر مل رہا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ تاثر پھیلتا ان دونوں باتوں کے اوپر کہ مسرت ہلالی صاحبہ نے کیا یہ والا انکار کیا. انکار نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ چیف جسٹس پاکستان کو یعنی کہہ دیا تھا کہ جی کہ مجھے اس کے لیے کنسیڈر مت کیجئے گا، میری صحت اجازت نہیں دیتی. اور صحت سے زیادہ ان کی صحت اس لیے نہیں اجازت دیتی، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے. اور پھر جو انہوں نے اپنے کچھ دوستوں سے گفتگو کی کہ میں اتنی سٹریسفل کام نہیں کر سکتی، یہ بڑا سٹریسفل کام ہونا ہے، خواہ مخواہ کی تنقیدیں ہونی ہیں، جدھر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پولیٹیکل پارٹیاں کون سے موڈ میں ہوں، کیا کریں، کس طرف تنقید کا نشانہ بنائیں. دیکھیں نا کہ اچھا کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی تنقید کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بوال جو ٹائپ مچا ہوا ہے سوشل میڈیا والا، یہ پاکستان تحریک انصاف والا، یہ جو انقلابی یوٹیوبرز ہیں جن کو روزانہ بکائیاں آ رہی ہوتی ہیں انقلاب کی، یہ بیٹھ کے خام خواہ تنقید کرتے رہتے ہیں. تو اس سے شاید وہ تھوڑا سا انہوں نے اعتراض برتا ہے.
تو یہ والا معاملہ ہو گیا. سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اس لیے شریک نہیں ہوئے سارے کے سارے, اگلی خبر پہ آ جائیں, اس تقریب میں, یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججوں کی حلف برداری کی تقریب میں, کیونکہ عدالتیں لگی ہوئی تھیں اور ان کی پہلی ڈیوٹی عدالتوں میں لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے, اور ان لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے جن کو ابھی تک سپریم کورٹ بڑا, جس کو کہتے ہیں نا کہ سپیڈی جسٹس نہیں دے سکی. عام سائلین جو ہوتے ہیں جن کے مقدمات پاکستان کی ڈرامے بازی جو مقدمات ہوتے ہیں, سیاسی مقدمات, ان کی وجہ سے یا آئینی مقدمات, وہ جو سفر کرتے ہیں, تو لہٰذا طے یہ کیا گیا کہ یار کہ پہلے افتاد جو پوری سپریم کورٹ کے اوپر پاکستان کی پارلیمنٹ نے نازل کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ سیاست میں الجھے رہتے ہیں جج. آئینی مقدمات اور جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں, یہ پارٹیاں بازیاں ہوتی تھی پورے پاکستان میں, ماضی پورا اٹھا کے آپ دیکھ لیں, تو اس میں وہ لگے رہتے تھے. عام سائل جو ہے, عام شہری پاکستان کا, وہ رڑ جاتا تھا. 27 سال بعد اپیل لگتی تھی, پتہ چلتا تھا کہ قتل کے مقدمے میں اپیل کنندگان تختہ دار کے اوپر لٹک چکے ہوئے ہیں, اور یہ مذاق پاکستانیوں کے ساتھ ایک دفعہ نہیں ہوا, بار بار ہوا ہے. اور یہ ججوں کو شرم ہی نہیں آتی تھی, جو اب جناب عطر من اللہ صاحب اینڈ کمپنیاں کہ جن کو انقلاب آ رہا ہے, یا وہ والے جو 5 جج ہیں انقلابی جن کو جناب اب پتہ چلا ہے زندگی کے اس حصے میں کہ ISI MI یہ نام کی ایجنسیاں بھی پاکستان میں پائی جاتی ہیں. یہ سمجھیں اس بات کو. تو انہوں نے ججوں نے کہا کہ جی کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, تو جو یحییٰ فریدی صاحب انہوں نے کہا کہ آپ سب کی نمائندگی میری طرف سے ہو جائے گی, آپ جو ہے وہ اپنا کام کریں. یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, کوئی ناراضی نہیں ہے, کوئی ٹکر بازی نہیں ہے, کوئی تصادم نہیں ہے. آگے آ جائیں. آگے جو معاملہ ہے وہ ہے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا ہی ہم ڈسکس کر لیں, ججوں والا معاملہ. کہ کل جب انہوں نے خطوط لکھے, ریزائن کیے, 13 صفحات کا, 1 صفحے کا جو استعفیٰ آیا, اور وہ پوری کی پوری پولیٹیکل ایک ڈبیٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی کہ یہ تو سیاسی جج تھے, ان کے ریزائن بھی پڑھ لیں, یہ سیاست کی اوپر بات کر رہے ہیں, اور ان کو سیاست کی اب شاید ان کے لیے کوئی سپیس نہیں بچی. میرا تو یہ خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو کرنے کے اوپر ان کی پینشن بھی جو ہے وہ ضبط کرنی چاہیے, سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے کیس جانے چاہیے. یہ میرا خیال ہے, ذاتی خیال ہے. سر 21 لاکھ روپیہ تنخواہ, اور جو آخری تنخواہ آپ نے ڈرا کرنی ہے وہی آپ کی پینشن ہے. ایڈا انقلاب آیا ہے تو پینشن بھی منہ سے مارو. ملازمین ہے وہی جو آپ نے لاسٹ تنخواہ اپنی ڈرا کی ہے, اور ایک ڈرائیور ہوگا, ایک ورچی ہوگا, ایک چوکیدار ہوگا, فلاں ہوگا, ٹمکان ہوگا, اور بجلی کے بل, فلانا بل جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان میں خاص یونٹ تک چھوٹ. سر آپ کو یاد ہے نا ایک جج صاحب انہوں نے کہا کہ یار کہ وہ جو مجھے اپنے فری یونٹ دیتے ہیں نا وہ مجھے پیسے دے دیا کرو, کیونکہ میں سولر سسٹم لوا لیا, بل تو اڑانا نہیں تو پھر پیسے ضائع جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا بات. یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں انقلاب کے, یہ حالات ہیں انصاف کے. تو یہ والا معاملہ ہو گیا. تو باقی جو ہے وہ خواجہ صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بڑی جناب ان کی دعاندار قسم کی کلاس لی ہے ان ججوں کی. انہوں نے کہا کہ جی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایک منظم سازش کے تحت وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا. وہ یہ تاریخ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ آج پارلیمان کی ترمیم پر اعتراض کرنے والے ججز اس وقت خاموش تھے جب ایک کیس بنا کر نواز شریف کو نشانہ بنایا جا رہا تھا کینگرو کورٹس کی شکل میں. یہ کینگرو کورٹس تھیں اس وقت. یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو ہٹانے کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. جاوید ہاشمی صاحب کا وہ والا انٹرویو جو انہوں نے عمران خان صاحب سے بغاوت کی تھی دھرنے کے دنوں میں کہ ایک جج جائے گا, ہمیں بتایا گیا ہے عمران خان صاحب کو, وہ آئے گا فارغ کرے گا, پھر وہی ہوا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ جی کہ اس وقت کی عدلیہ کچھ مخصوص افراد کی غیرت نہیں جاگی. اس وقت ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت نواز شریف کو نااہل کرنے اور سیاست سے باہر کرنے کا عمل جاری تھا. وہی افراد آئین کی بے توقیری بھی کرتے رہے اور آج پارلیمانی ترمیم کے خلاف بول رہے ہیں. تو انہوں نے یعنی ایک سیاسی پس منظر نہیں بلکہ تاریخی پس منظر بیان کیا ہے ان ججوں کے استعفوں کے پیچھے. باقی بھی پاکستان کی عدلیہ کا کردار آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اب آ جاتے ہیں کہ جی کہ میری بات ہوئی ہے جناب منصور علی شاہ صاحب کے قریبی عزیز سے, بڑے اچھے طریقے, ظاہر عزیز ہے,
انہوں نے کہا کہ جی ان کی بیگم یہ خود، کیونکہ یہ بھی اطلاعات آئی تھیں کہ انہوں نے اپنی بیگم کو، جب وہ تھی نا وہ کیس تھا سنی طاعت کونسل والا، جب بلے کے نشان کے بغیر الیکشن لڑنے والی، یا پی ٹی آئی کو الیکشن لڑے بغیر سیٹیں دینے والا جو کیس تھا، تو اس میں انہوں نے اپنی بیگم کو میسج کیا تھا کہ جی آپ کا وہ پکڑا گیا، اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یعنی کہ عمران خان صاحب کو ہم نے جناب آپ کے سیٹیں دے دی ہیں، آپ کے لیڈر کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، عمران خان صاحب سے سخت مایوس اور اس کو ناپسند کرتے تھے، پولیٹیکلی سیاسی طور کے اوپر ان کا کسی پارٹی کی طرف جو ہے وہ کوئی جھکاؤ نہیں تھا، بس غلطی ہو گئی، غلطی کروائی گئی ان سے۔ کیا غلطی کروائی گئی؟ انہوں نے کہا کہ ان کی بیگم بھی عمران خان زدہ نہیں ہے، وہ خود بھی عمران خان زدہ نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی حرکتوں اور ان کے رویوں اور ان کی سیاست سے وہ سخت ان کو چڑھتی کہ یار یہ کیا بندہ ہے۔ لیکن غلطی ان سے ہو گئی، انہوں نے مس ریڈ کیا، انہوں نے ٹھیک ریڈ نہیں کیا۔ کیا ہوا یہ کہ پچھلے سال مارچ میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا، وہاں پر ایجنڈے پہ ایک جو ہے نا عدالتی اصلاحات، آپ کے کو یاد ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب کے بڑے دل کے قریب تھی یہ والی چیزیں، وہ مختلف جو بار کی تقاریب ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں آئی ٹی کو اور اے آئی کو اب لانا پڑے گا سسٹم کے اندر، انٹیگریٹ کرنا پڑے گا، یہ وہ ان کے بڑے دل کے قریب تھیں کہ لوگوں کو جلد انصاف ملے، یہ ہو وہ ہو۔ پھر انہوں نے یعنی بڑی ہوش مندی کے ساتھ اور پورا ان کے ساتھ وہ کھڑے رہے، ایون کہ جو قاضی فائز صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا تب بھی، تو بڑا ان کا جو کردار تھا وہ پاکستان کے دستور کے ساتھ کھڑے ہونے والا تھا۔ خیر وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں دستور کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن غلطی کہاں پہ ہوئی کہ جب انہوں نے اصلاحات کی بات کی تو اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر قانون تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تسی رہن دیو، تہاڈے کام کرنے والا نہیں ہے گا، یہ ہم ایک آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں تو ہم نے اس میں کچھ کرنا ہے۔ اب وہاں پر یہ بات جب ان کو سامنے آئی، ان کے ساتھ یہ وفاقی وزیر قانون نے کی، تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ کیا ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے، مطلب یہ عدلیہ کا کام ہے، عدلیہ کو کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم بڑا ایک وسیع پیمانے کے اوپر پیکج لے کے آ رہے ہیں۔ پھر وہ پیکج آیا بھی کہ ریٹنگ ہوگی، انالائز کیا جائے گا، کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، کیسز کس طرح لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اطہر من اللہ صاحب ایک ایسی شخصیت تھے وہاں پہ جنہوں نے فنکاری دکھائی، جنہوں نے ٹریپ کیا منصور علی شاہ صاحب کو۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو بیسیکلی ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں، یہ ترمیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں، قاضی فائز صاحب کو انہوں نے چیف جسٹس بنانا ہے، منصور علی شاہ صاحب، شاہ جی ٹاڈا کام لگ گیا جی۔ ایسا ماحول بنایا انہوں نے، یہ میں بربنائے اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا ماحول بنایا انہوں نے کہ آپ جناب ٹریپ میں آ گئے۔ سادہ لو آدمی تھے، غلطی کر گئے، اور ان کو لگا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واقعی چونکہ قاضی فائز صاحب بڑے ڈٹ کے کھڑے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی شاید مجبوری ہے کہ وہ ان کو کنٹینیو کروایا جائے۔ قاضی فائز صاحب جب ایک تو یہ انہوں نے لابنگ شابنگ نہیں کی، یہ بھی کون بتا رہا ہے، یہ منصور علی شاہ صاحب کے قریبی عزیز، کہ انہوں نے یہ جو تھا نا سنی طاعت کونسل والا کیس جس میں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو گھر بیٹھے دے دی گئی تھی، اس میں انہوں نے کوئی لابنگ شابنگ نہیں کی ججوں کے پاس جا کے یہ وہ۔ جب کام بہت ہاتھ سے نکل گیا، کریز سے باہر نکل کے کھیلنا شروع کر دیا، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ جناب، اور امام کون تھا ان کا، اطہر من اللہ صاحب، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر قاضی فائز صاحب نے جا کے ان کو کہا کہ یار یہ میرا ریزائن تم لکھ کے اپنی جیب میں رکھ لو، میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی اور نہ مجھے کوئی ایکسٹینشن دے رہا ہے، میں نے اپنی وقت کے اوپر ریٹائر ہو جانا ہے۔ لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جو اینک اطہر من اللہ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کے آنکھوں کے اوپر چڑھا دی تھی وہ بد اعتمادی کی اینک تھی، مسٹرسٹ۔ ایسا ٹریپ کیا، ایسا ہیپناٹائز کیا کہ منصور علی شاہ صاحب جو تھے وہ بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور پھر انہوں نے مطلب یہ کہیں کہ جو قانونی طور کے اوپر ایک غلط فیصلے کیے، قانونی طور کے اوپر ان کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ سیاسی طور کے اوپر، اخلاقی طور کے اوپر ایک چھوڑ دیں یہ باتیں، لیکن قانونی طور کے اوپر وہ غلط تھا کہ ایک پارٹی الیکشن میں ہے ہی نہیں اور بلنڈر ان کے اپنے تھے۔ تو یہ یعنی ایک تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی،
اور دوسرا جو ہے یہ اطہر من اللہ صاحب نے پوری اشارت فتنہ انگیزی کی اور ان کو اینڈ تک سمجھ نہیں آئی. پھر جب سمجھ آئی تو پھر چیز ان کے ہاتھ میں نہیں تھی. اتنا وہ کریز سے باہر نکل چکے تھے کہ واپسی کا راستہ ہی نہیں تھا. تو یہ ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ. اور جو فنانشل ٹائم ہے وہ والی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آرمی چیف کو اب مزید کیا کرنا ہے. یہ فنانشل ٹائم کا اداریہ ہے اور بڑی کھل کے انہوں نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی فوج اور عاصم منیر صاحب کی جے جے کار اس وقت انٹرنیشنل بھی بہت ہے, پاکستان کی بھی بہت ہے. پاکستان کے اندر انہوں نے جو رکاوٹیں ان کے مشن کے سامنے آ رہی تھیں, جو پروجیکٹس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, اس طرح سے انہوں نے بات ان الفاظ کے ساتھ نہیں کی. میں کرکس آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سب معاملات کو انہوں نے انڈو کر دیا ہے. کامیابیاں ان کو مل چکی ہیں, آئینی ترمیم ہو چکی ہے, CDF وہ بن چکے ہیں, کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں, ترامیم ہو چکی ہیں. لیکن اگر انہوں نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے اپلفٹ نہ کیا, پاکستان کی اکانومی کی طرف جو ہے حکومت وہ کام نہ کر سکی جو ڈیو ہے, جو کرنا چاہیے, تو پھر مصر جیسی کیفیت پاکستان کی ہو جائے گی. اور پھر یہ جو آئینی ترامیم ہے, جتنی طاقت انہوں نے اپنے اختیار میں, اپنی ذات میں مرکوز کر دی گئی ہے حکومت کی طرف سے آئینی ترامیم کے بعد, یہ بے اثر رہ جاتی ہیں ساری کی ساری چیزیں, یہ فارغ ہو جاتی ہیں اگر فنانشلی جو ہے وہ لوگوں کو کوئی سہولت نہ ملے, ان کی اکانومی ٹھیک نہ ہو, ان کی روزی روٹی, ان کا دوا دارو کا بندوبست نہ ہو, ان کی سانس نہ نکلے, ان کی خوشحالی نہ آئے. تو جو بدحالی ہے وہ اس طرح کی سیاست کو لے کے اڑ جاتی ہے. اصل امتحان جو اس حکومت کو اور فیلڈ مارشل کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنا ہے, نہیں تو ان ترامیم کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ فنانشل ٹائم کہہ رہا ہے. باقی مزید خبریں ہیں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے اور جناب فیصل راٹھور صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو ان خبروں کو ذرا تھوڑا سا میچور ہونے دیں. اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو 27ویں ترمیم کے لیے کیسے آمادہ کیا, اور یہ کھیل کہاں سے شروع ہوا؟ آزاد کشمیر سے. مزے کی سٹوری ہے, اگلی نشست میں اس پر بھی بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.